बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद सलमान गुल। प्रोग्राम रोशनी में आज हम लेन देन की जो मसाइल हैं और जिस तरह कुरान और सुन्नत से हमें उसके तरीक़े कार मालूम चलते हैं, अल्लाह और उसके महबूब ने जो हमें फ़राहम किए तरीक़े, यानी ज़ाहिर दुकानदार और सारिफीन, शॉपकीपर और जो बायर्स होते हैं और परचेज़र्स होते हैं, उनकी बात करेंगे, कस्टमर्स की बात करेंगे कि आपस में इनका लेन देन किस अंदाज से होना चाहिए, कुरान और सुन्नत ने किस तरह क्या रास्ते मुतय्यन कराए। ये शफ़ाफ़ रास्ता जो हमें हमारे दीन मतीन की सूरत में मिला है। और अक्सर हम ये कहते हैं ना, चूँकि इस्लाम मज़हब नहीं है, इस्लाम दीन है, ये हमें सुबह से लेकर शाम तक, बल्कि पैदाइश से लेकर ता हयात और मतलब ममात तक के मामलात हमें समझाता है कि इसके करीने क्या हैं, सलीक़े क्या हैं, और सबको आपके मज़हब के दायरे में दाखिल फरमाता है। यानी आपका चलना फिरना कैसे होना चाहिए, सोना जागना, उठना बैठना, लोगों से मिलना जुलना, आपके तिजारत के उसूल, आपके लेन देन के मामलात, ये तमाम तर बातें आज हम इंशाअल्लाह ज़िक्र करेंगे, क्योंकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तिजारत फरमाई और दीगर अंबिया ने भी तिजारत के पेशे को इख्तियार किया। और आज हमारे यहाँ भी ताजर बरादरी को हम देखते हैं कि वो बहुत मेहनत के साथ, लेकिन बहरहाल जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वहाँ एरर्स भी हमें नज़र आते हैं। उन एरर्स को दूर करने के लिए ये कैंपेन चलाई जाती है, जैसे कि आज हम दुकानदार और सारिफीन के हुकूक पे बात कर रहे हैं। अक्सर आपको सारिफीन जो होते हैं वो लड़ते झगड़ते हुए नज़र आते हैं कि जी मुझे ख़राब चीज़ दी, मुझसे गलत बयानी की, और दुकानदार देने के बाद पहचानने से इनकार कर देता है। वो कहता है ना आपको कहीं देखा है, लेकिन मेरे ख्याल मेरी दुकान पे नहीं देखा, मैंने आप कहीं और ही देखा होगा। तो इस तरह के जो बिहेवियर्स होते हैं आपस में एकदम अजनबियत, मतलब देते वक्त तो ऐसी कोई रिश्तेदारियां निकलती थी, फलां के आप जान, मैं आपको जानता हूं, अरे आप तो क्या बात है, बस ये आप फ्रिज एक बार ले जाएं, उसके बाद फिर इंशाल्लाह दोबारा आएंगे तो फिर देखेंगे आप कौन है। तो बहरहाल ये सारे बिहेवियर्स हमें देखने में आते हैं और हम फेस भी करते हैं ये हर्डल्स ख़रीदते वक्त, और इसीलिए लोग जो है ना बहुत ज़्यादा वो तज़ब्ज़ुब का शिकार होते हैं, किससे ली जाए, कहाँ से ली जाए, कैसे ली जाए, किस पे भरोसा किया जाए। बहरहाल आगाज़ हम जो है वो इंशाल्लाह तिजारत की फजीलत से करेंगे, मेरा पहला सवाल। और गुफ्तगू के लिए आज दुकानदार और सारिफीन के हुकूक पर बात करने के लिए हमारे सामने मुल्क पाकिस्तान के नामवर, मुक़्तदर, मुस्तनद और माशाल्लाह ज़बरदस्त साहिबान इल्म व फ़न मौजूद हैं, जिनमें मुफ्ती इरशाद हुसैन सईदी साहब तशरीफ़ फरमाएँ और जनाब हज़रत अल्लामा फैसल अहमद बेग अज़ीज़ी बंदगी निज़ामी हमारे साथ हैं। आप दोनों हज़रात का खैर मक़दम है। हुज़ूर क़िबला, तिजारत की फजीलत से मैं चाहता हूँ हम आगाज़ करें, फिर इंशाअल्लाह दुकानदार सारिफीन इस तरफ आए। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। अहम मौजू है और हमारी अमली ज़िंदगी से बहुत गहरा ताल्लुक़ है इसका, और हर शख्स को इससे वास्ता पड़ता है, चाहे वो सारिफ के एतबार से हो या ताजर के एतबार से हो। तिजारत जहाँ हमारी मुआशरती ज़रूरत है, मुआशी ज़रूरत है, वहाँ ये एक बहुत मुक़द्दस पेशा है। सही। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रिज़्क़ हलाल के जितने ज़राए इंसान के लिए बनाए हैं, उनमें ज़मीन की पैदावार हासिल करना वो ज़राअत कहलाता है। सही। अशिया और उसकी ख़रीदो फ़रोख्त तिजारत कहलाती है, और मुलाज़मत भी है, सर्विसेज जिसे हम कहते हैं। इन ज़राए में से तिजारत को ये फ़जीलत हासिल है कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रिज़्क़ के 10 हिस्से बनाए और उनमें से 9 हिस्सों को अल्लाह ने तिजारत में रखा है। वाह। यही वजह है कि अंबियाए किराम ने भी तिजारत के इस पेशे को इख्तियार फरमाया, ख़ुद आका अलैहिस्सलाम ने तिजारत फरमाई, और आपकी सुन्नत मुतहरा से हमें बड़े सुनहरी उसूल हासिल होते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी इस तिजारत की कुरान मजीद के अंदर कई मुकाम पर इसकी फ़जीलत भी बयान फरमाई, इजाज़त भी दी, और इसकी मशरूइयत का ज़िक्र है, और कई एंगल से तिजारत को कुरान मजीद ने बयान फरमाया। जैसे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहाँ सूद की हुर्मत का ज़िक्र फरमाया, तो वहाँ पर तिजारत के हलाल, जायज़ और मशरू होने का ज़िक्र फरमाया। व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, अल्लाह ने बै को और तिजारत को हलाल करार दिया है और सूद को हराम करार दिया है। इसी तरह सूरह अल-जुमा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तिजारत के ऊपर कुछ उसूल और तालीमात इरशाद फरमाई। उसमें से एक ये था कि जब जुमा का वक्त हो जाए तो इबादत और बंदगी के लिए आ जाओ, और वज़रुल बैअ, तिजारत को उस लम्हे के लिए तर्क कर दो। तो यहाँ से पता चला कि तिजारत मुसलमान करते हैं, उनका करना जायज़ है। और फिर जुमा के फ़ौरन बाद के लिए हुक्म दिया कि फिर मुंतशिर हो जाओ और अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करो। यानी जिसे तिजारत कहा, बै कहा, उसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना फ़ज़ल करार दिया। तो ये तिजारत की फ़जीलत में बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे अपना फ़ज़ल करार दिया। फिर इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो नेक सालेह लोग हैं, मर्दान हक़ हैं, उनकी जब बात की
تو فرمایا لا تل رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، مرد تو ہیں ہی وہی، اور یہاں مرد کا لفظ جینڈر کے میننگ میں نہیں آیا، یعنی وہی مردان حق ہیں، وہی اللہ کے جرت والے بندے ہیں کہ جن کو تجارت اور بیع اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی، کہ وہ تجارت کریں تو ہر حال میں اللہ کے ذکر میں اور اللہ کی اطاعت میں رنگے رہیں۔ لہٰذا تجارت کی جہاں یہ فضیلت آئی ہے احادیث مبارکہ میں بھی اور قرآن مجید میں بھی، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بہت معروف حدیث مبارکہ ہے، فرمایا التجار الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ وہ تاجر جو صادق ہوں اور امین ہوں وہ قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، صدیقین کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے، صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ اور ایٹ دی سیم ٹائم آقا علیہ السلام نے اس کا دوسرا رخ بیان فرمایا کہ اگر کوئی تجارت کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات اور حدود و قیود کے مطابق نہیں بجا لائے گا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تاجر ہیں ان کو قیامت کے دن فجار کے ساتھ اٹھایا جائے گا، فاسق اور فاجر لوگوں کے ساتھ، سوائے ان کے جو اللہ سے ڈرنے والے، سچ بولنے والے اور امانت کے ساتھ تجارت کرنے والے۔ تو لہٰذا یہ ایک مقدس پیشہ ہے، ہماری ذمہ داری ہے ہم اس کے تقدس کو پامال نہ کریں۔ جہاں یہ رزق حلال کا ذریعہ ہے، لوگوں تک ان کی بنیادی ضروریات پہنچانے کا ذریعہ ہے، وہاں یہ عبادت ہے، اور اس عبادت کو ہم اپنی بدنیتی سے یا دھوکے سے، جھوٹ سے اس کو پراگندہ نہ کریں، اسی میں بہتری ہے۔ زبردست۔ اور ان صاحب قبلہ آپ تو اکراس دا بورڈ بھی ظاہر ایک رہے ہیں، دیکھا ہے آپ نے، تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اغیار ہمارے طریقے اور اصولوں پر چلتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اپنے جو ہے اس سے یکسر جدا، ہم نے اسے چھوڑ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ترقی پذیر اور ہوئے، دنیا میں پنپنے کے وہی طریقے ہیں جو آقا علیہ السلام کی تعلیمات سے اور دین کی تعلیمات سے ہیں، جنہوں نے اپنایا انہوں نے ترقی کی، جنہوں نے ان کو ترک کیا وہ زوال کا شکار۔ بالکل۔ اور آج یہ قوم سمجھ لے کہ ہم ترقی پذیر کیوں ہوئے، اس کے پیچھے یہی ایک وجہ سبب ہے اور کوئی بات نہیں۔ میں سر مطلب واٹ آر دا بیسک پرنسپلز آف بائنگ اینڈ سیلنگ اینڈ ٹریڈنگ، مطلب جنہیں میں فنڈامنٹل ایلیمنٹس کہوں، لین دین، خرید و فروخت کے، وہ بنیادی اصول مجھے علامہ صاحب ارشاد فرمائیں کہ جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے سمجھائے۔ بالکل، یہ معاشرتی زندگی کا اہم ترین پہلو ہے، اس لیے کہ خرید و فروخت ایک ایسا نظام ہے جس کے بغیر کوئی بھی سماج نہیں چل سکتا۔ ہر سماج میں انسانی ضروریات ہوتی ہیں اور ان انسانی ضروریات کے لیے پھر ایک ایسا نظام ہوتا ہے جہاں سے انسان اپنی ضرورت پوری کر سکے اور ضرورت پوری کرنے والے افراد وہ اس سے نفع کما سکیں۔ ٹھیک ہے۔ اسلام جب ہر معاملے میں ایک تہذیب دیتا ہے تو اس نے خرید و فروخت کی ایک تہذیب دی ہے، اور وہ تہذیب بہت ساری اس پر روایات ہیں۔ میں ایک روایت جس میں ایک جامع تہذیب کا تذکرہ ہے وہ شعب الایمان میں روایت ہے۔ اچھا۔ اور اس میں آقا دو جہاں نے 7 اصول بیان فرمائے ہیں۔ صحیح۔ فرمایا کہ وہ تاجر ان کی کمائی بہترین ہے جن میں 7 اصول پائے جائیں۔ پہلا اصول کہ وہ صادق ہوں، صحیح، یعنی تجارت میں وہ جھوٹ سے کام نہ لیتے ہوں، ٹھیک ہے، جو بات کہیں وہ ویسی ہی ہو جیسی ہے۔ دوسرا اصول وہ امین ہوں، صحیح، کہ وہ امانت داری کریں۔ مثلا یہ کہ آپ نے کسی تاجر کو پیمنٹ کر دی، اب وہ مال کی ملکیت آپ کی ہے لیکن ابھی ڈیلیور نہیں ہوا، صحیح، تو ڈیلیوری سے پہلے اس میں کوئی خیانت نہ ہونے پائے، بالکل صحیح، تو وہ صادق کے ساتھ وہ امین بھی ہو۔ بالکل صحیح، تیسری اس میں صفت یہ ہونی چاہیے کہ وہ وعدہ خلاف نہ ہو، زبردست، یعنی اس نے جو تجارت میں اپنے صارف سے وعدے کیے ہیں وہ تمام وعدے اس میں پورے کرے۔ بالکل صحیح۔ پھر چوتھی صفت اس میں یہ ہونی چاہیے کہ جب وہ تاجر خود کوئی سامان خریدے تو سامان خریدتے وقت انسان کی فطرت ہے کہ وہ بیچنے والے کو نقائص بتاتا ہے کہ اس میں یہ نقص ہے، اس میں یہ نقص ہے، تو کوئی سامان خریدے تو غیر ضروری اس میں عیب جوئی نہ کرے، بالکل صحیح، زبردستی کا نقص نہ نکالے سامان خریدتے وقت اور بیچتے وقت، اور جب وہ تاجر بیچے تو غیر ضروری تعریف نہ کرے۔ کیا زبردست بات کہ اس میں ایسا نہ ہو کہ زبردستی خریدتے وقت اس میں عیب جوئی نہ کرے اور بیچتے وقت غیر ضروری اس کی تعریف نہ کرے۔ زبردست بات، کیونکہ اب ہمارے ہاں تو مارکیٹنگ کا ایک
جملہ مشہور ہے کہ مارکیٹنگ کا بندہ وہ ہے جو اسکیموں کو فریج بیچ دے. صحیح بات, اندازہ لگا. یا جون اور جولائی میں آپ کو رضائی بیچ دے. بالکل صحیح بات. یہ اسلام ایک تہذیب دے رہا ہے کہ جب خریدے تو اس میں عیب جوئی نہ کرے, بیچے تو بیجا تعریف نہ کرے. اس کے بعد یہ ہو گئے 5 اصول. اب اس کے بعد 2 اصول اور ہیں. چھٹا اصول یہ ہے کہ جب کسی کی کوئی ادائی اس کے ذمے ہے تو اس میں ٹال مٹول سے کام نہ لے, اپنی جانب سے وہ ادائی کر دے. زبردست. اور 7واں اصول یہ ہے کہ جب کسی کے ذمے اس کو ادائی ہو تو اس پر سختی نہ کرے. اللہ. یعنی ان 7 اصولوں کا خیال رکھے, صادق ہو, امین ہو, وعدہ پورا کرنے والا ہو, اور خریدتے وقت نقائص نہ نکالے, بیچتے وقت بیجا تعریف نہ کرے, کسی سے کچھ لینا ہو تو اس کو رعایت دے, کسی کو دینا ہو تو اجلت کرے. یہ 7 اصولوں کا اگر خیال رکھے تو یہ خرید و فروخت کی ایک تہذیب جنم لے گی ان 7 اصولوں کی روشنی میں. کیا زبردست. پھر آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور فرمان مقدس ہے, وہ صحیح بخاری کے اندر ہے. یہ جو شعب الایمان کی روایت ہے وہ صحیح بخاری میں 2079 اس کا روایت نمبر ہے, جس میں آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب ایک خریدار اور ایک بیچنے والا دونوں اس طریقے سے تجارت کرتے ہیں کہ اس میں جھوٹ کا عنصر شامل نہیں ہوتا, صحیح, جو چیز جیسی ہوتی ہے اس کے مطابق وہ تجارت کرتے ہیں, تو خداوند ذوالجلال ان کی تجارت میں برکت ڈال دیتا ہے. اب یہاں برکت کا لفظ ہمارے ہاں بڑا عام ہے. برکت کا مطلب یہ ہے کہ اس سے حاصل ہونے والے نفع کو دوام دے دیتا ہے. واہ. یعنی جب صداقت کی بنیاد پر کاروبار صحیح, ہوگا بالکل تو 4 آپ کے جو صارفین ہیں وہ آگے تعریف کریں گے کہ فلاں دکاندار, فلاں تاجر وہ دیانتدار ہے, اس کی موٹیویشن سے اس کا کاروبار بڑھے گا. صحیح. تو یہ برکت کا باعث بن جاتا ہے اگر ہم اس تہذیب کو اختیار کر لیں. کیا اچھی بات, زبردست, ماشاءاللہ. علاوہ صاحب, لین دین کے اصولوں میں یہ بات بڑی اچھی سنائی دی کہ جب خریدے تو بیجا اس میں جو ہے وہ برائیاں نہ نکالے, اور جب بیچے تو اس کی بیجا تعریف نہ کرے, جبکہ اس کے بالکل یکسر جدا ہمیں ماحول ملا ہوا ہے. اور اب لوگ اتنے مطلب عدم اعتماد کا شکار ہیں دکانداروں کے معاملے میں کہ جب وہ زیادہ تعریف کرے تو وہ لے کے ہی نہیں جاتے, وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ زیادہ اس میں خوبیاں ہیں, تو میرا خیال ہے اوائڈ کیا جائے. بعد میں وہی خوبیاں خامیاں بن کے سامنے ابھر کے آتی ہیں. جب آپ لوٹتے ہیں واپس کرنے کے لیے تو وہ آپ کو پہچاننے سے انکار کر دیتا ہے. تو بہرحال یہ اپنے گربان میں جھانکنے کی ضرورت ہے. وہ دکاندار بھی جو وہی اسی بنیاد سے مطلب جو کچھ کماتا ہے, ارن کرتا ہے, اور دا وے آف کے جو وہ سمجھتا ہے ان چیزوں کو باوجود اس کے کرتا ہے, اور پھر گھر لے کر آتا ہے, تو ڈیفینیٹلی وہ اپنے ساتھ ہی نہیں بلکہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی ظلم کر رہا ہے مسلسل, کیونکہ وہ ان کے منہ میں حلال جو لقمہ اور جو صحیح انداز سے اس کو ڈیلیور کرنا تو نہیں کر پا رہا. بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملاقات. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ, ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. آج ہم دکاندار اور صارفین کے جو حقوق ہیں ان پر بات کر رہے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے جب ایک طرف حق ہے تو آن دی ادر ہینڈ وہ رسپانسبلٹی ہے. اگر ایک طرف رائٹ ہے تو دوسری سائڈ رسپانسبلٹی ہے, اور اس طرف رسپانسبلٹی ہے تو دوسری سائڈ پہ رائٹ ہے. ہمیں اسلام دونوں واضح کر کے کلیئر کر کے بتا دیتا ہے. ہمیں جو ہے ڈیفینیٹلی اس کی پاسداری اور اس کی بجاوری, یہی ہمارا دین ہے, یہی ہمارا وے آف لائف ہے جسے ہم چھوڑ چکے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم آج ترقی پذیر ہوئے, اور جنہوں نے اسے اختیار کیا وہ ترقی یافتہ اقوام بنی اقوام ملت میں ان کا شمار ان لوگوں میں ہو رہا ہے کہ جہاں محتاجی کا کوئی کانسیپٹ بظاہر نہیں ہے. تو میں مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب, کس قسم کی تجارت اور کس قسم کے لین دین کے حوالے سے حدیث میں ممانعت آئی ہے, کن کن باتوں کو منع فرمایا گیا اس میں, مطلب دکاندار اور صارفین تجارت کے معاملات میں؟ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ہمیں انسانی زندگی کے تمام گوشوں کے متعلق تعلیمات عطا فرمائیں, وہاں تجارت کے بھی سنہری اصول پوری گہرائی کے ساتھ اور گہرائی کے ساتھ ہمیں عطا فرمائے. لہٰذا جہاں جہاں جو شے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھی اسے منع کر دیا گیا ہے, اور اس کی منع بالکل واضح فرما دی گئی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ بیع اور تجارت کے عنوان سے احادیث کی کتب میں بھی باقاعدہ چیپٹرز قائم ہیں, فقہ کی کتب میں بھی باقاعدہ ابواب اور چیپٹرز قائم ہیں, اور یہ درس و تدریس کے اندر یہ پڑھا جاتا ہے, پڑھایا جاتا ہے. تو اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام نے
اس معاملے میں اپنی تعلیمات کو بالکل واضح فرما دیا ہے۔ صحیح۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جن چیزوں کو منع فرمایا تجارت کے اندر، جو چیزیں ممنوع کا درجہ رکھتی ہیں، وہ کئی اعتبار سے ہیں۔ ایک تو اس اعتبار سے ہیں کہ تاجر کو کیا کیا کرنا منع ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تاجر کو یہ منع فرمایا کہ وہ جہاں غیر ضروری تعریف نہ کرے وہاں جھوٹ نہ بولے۔ صحیح۔ تاجر کسی حال میں یعنی جھوٹ نہ اس بولے شے کی کے متعلق وہ خاصیت ہے نہیں، اور آپ اسے وہ ایک حسین پکچر دکھا کے اپنی شے کو بیچنے کے لیے بیچ رہے ہیں، اور بالکل صحیح۔ تو لہٰذا اسے سچائی پر قائم رہنے کی تلقین فرمائی ہر حال میں۔ پھر اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تاجر کے اعتبار سے جس شے کو منع فرمایا وہ یہ ہے کہ جھوٹ بول کر بولی نہ لگائے۔ اگر کسی جگہ پر کوئی چیز بیچی خریدی جا رہی ہے اور خریدنے والے اس کی بولی لگا رہے ہیں، ایک آدمی جس کا ارادہ نہیں ہے خریدنے کا، وہ محض اس کی قیمت بڑھانے کے لیے ایسا کرتا ہے، ایز اے پارٹی انٹر ہوتا ہے اور اس کا ارادہ نہیں ہوتا، تو یہ تاجر خراب کر کے چلا مارکیٹ خراب کر کے چلا جاتا ہے۔ ہمارے بیچ بھی لوگ ہوتے ہیں، تو لہٰذا تاجر کے اعتبار سے جو چیزیں منع ہیں اس میں ایک یہ بھی ہے۔ اسی طرح تاجر کے اعتبار سے جو چیزیں منع ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ تاجر ایسا نہ کرے کہ مال مارکیٹ میں پہنچنے سے پہلے خرید لے۔ کوئی مارکیٹ ہوتی ہے، منڈی ہوتی ہے، وہاں پر راستے میں خرید لے، پہلے خرید لے، اس سے اس کی اجارہ داری قائم ہو جائے گی، وہ اوپن مارکیٹ میں نہیں جائے گا، لہٰذا اس کا ریٹ پھر یہ من مانا ہوگا اور مرضی کا ہوگا۔ تو تاجر کے اعتبار سے یہ چیزیں منع فرمائیں۔ اسی طرح اگر نفس تجارت کے اعتبار سے ہم دیکھیں کہ آقا علیہ السلام نے کن کن چیزوں کو منع فرمایا، تو ہر اس شے کی بے کرنے سے منع فرمایا کہ جو فی نفس ہی حرام ہے، یعنی حرام شے ہے اسے نہ بیچا جائے گا نہ اسے خریدا جائے گا۔ یعنی شے کے اعتبار سے جب ہم دیکھیں گے کہ کیا کیا ممنوع ہے احادیث مبارکہ میں، تو ہر اس شے کی تجارت ممنوع ہے جو شے فی نفس ہی شریعت میں حرام ہے، اور اگر وہ مکروہ کے درجے پر ہے تو اس کی تجارت مکروہ ہوگی، وہ حرام کے درجے پر ہے تو اس کی تجارت حرام ہوگی۔ پھر جس شے کی تجارت حلال ہے، حلال شے کی تجارت جو حلال ہے، اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر یہ فرمایا کہ اس وقت تک اس کی بیع نہ کریں جب تک اس کی مقدار یا اس کی صفت اور خاصیت واضح نہ ہو۔ اچھا، اب اگر پکچر کلیئر نہ ہو، اب اگر ایگریمنٹ ہو گیا خرید و فروخت کا، لیکن وہ شے فی نفس ہی موجود نہیں، خریدنے والے کے سامنے موجود نہیں، تو وہ کل کلاں جھگڑا اور تنازع پیدا ہوگا۔ وہ کہے گا نہیں، میں نے تو اس قسم کی شے نہیں خریدنی تھی، میرے مائنڈ میں تو یہ تھا، میں نے تو ایسی شے کے لیے سودا کیا تھا۔ وہ بیچنے والا کہے گا میں نے تو اس طرح کی چیز کی۔ تو اس لیے اس کی جو فزیکل پریزنس ہے، اس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو انشور کریں۔ اب فی زمانہ اس کی ایک ضرورت پیش آ گئی ہے کہ چیز پڑی ہے گودام میں، اب ہر چیز لا کے سامنے نہیں رکھی جا سکتی، تو اس کا کیا ہے، ماڈل ہے، سیمپل ہے، اسپیسیفیکیشنز ہیں، اس کی خصوصیات وہ لکھی ہوئی ہوں، اس کی مقدار اور صفات۔ جہاں یہ متعین ہو جائے گا اور اس بات کا امکان ختم ہو جائے گا کہ کل کلاں ان دو کے درمیان تنازع پیدا ہو سکتا ہے کسی ابہام کی وجہ سے، کسی کنفیوژن کی وجہ سے، تو پھر اس شے کی تجارت جائز ہو جائے گی، اور جہاں کہیں اس کے ابہام کا امکان رہے گا تو اس شے کی تجارت منع ہوگی۔ اسی کے ضمن میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے پھلوں کی تجارت کو منع فرمایا کہ جو ابھی پکے نہیں۔ صحیح۔ تو لہٰذا اس میں ابتدائی طور پر تو کھجور کے پھل تھے، لیکن اور بھی کئی پھل تھے، باغات تھے، تو ان کی تجارت کو آقا علیہ السلام نے منع فرمایا۔ اب آج ہم دیکھتے ہیں کہ کئی سالوں کا ٹھیکہ ہو جاتا ہے۔ اس میں پھر علماء کرام نے اور فقہاء نے اجتہاد کرتے ہوئے اس گہرائی تک پہنچنے کی کوشش کی کہ وہ کیا اسباب ہیں جن سے آقا علیہ السلام نے ایسی تجارت قبل از وقت کرنے سے منع فرمایا۔ صحیح۔ اس میں ہے کہ فریقین میں سے کسی کو نقصان نہ پہنچے اور تنازع پیدا نہ ہو، لہٰذا اگر اس کی روک تھام کر لی گئی ہے، ایسے اسباب کر لیے گئے ہیں کہ نہ تنازع ہونے کا امکان ہے، نہ فریقین میں سے کسی کو نقصان ہونے کا امکان ہے، تو پھر ایسی تجارت قبل از وقت بھی جائز قرار دی علماء نے اجتہاد کی وجہ سے، چونکہ جب قرآن اور حدیث میں کوئی چیز منع ہوتی ہے تو اس منع کے پیچھے علت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ علت جہاں پائی جائے گی تو منع قائم رہے گی، اور علت جہاں ختم ہو جائے گی تو وہ اس کا منع ہونا بھی ختم ہو جائے گا۔ بالکل ٹھیک۔ تو شے کے اعتبار سے بھی ایسی کئی اور تعلیمات ہیں جن سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ تو ہمارے لیے میسج یہ بنتا ہے کہ تاجر ہے یا خریدار ہے یا وہ شے ہے،
ان تمام کے اعتبارات سے ان تعلیمات کو انشور کیا جائے جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائیں، تاکہ تجارت بھی حلال ہو، رزق بھی حلال ہو، بیچنے والا بھی نفع میں ہو، خریدنے والا بھی نفع میں۔ بہت خوب مفتی صاحب۔ میں علامہ صاحب قبلہ اس حوالے سے بھی جاننا چاہتا ہوں، ایز یو ٹولڈ اس بیفور اباؤٹ کہ جو ہمارے یہاں مطلب چیز کو دکھاتے کچھ ہیں اور پریزنٹ کچھ اور کرتے ہیں، اور انسائڈ ان سے ریلیٹڈ دیکھیں سٹف تو بہت ہے، مارکیٹ میں گڈز بہت ہیں، اور آپ کو پتہ ہے فاسٹ موونگ کنزیومنگ گڈز، آپ خود مارکیٹنگ کے آدمی ہیں، سمجھتے ہیں ان چیزوں کو، لیکن مطلب پریکٹیکلی آپ نہیں، لیکن آپ نے چونکہ پڑھا ہوا ہے بہت زیادہ ان سب چیزوں کو، تو میں اس سے اسی لیے آپ جانتے ہیں سارا معاملہ۔ یہ پھل اور سبزیاں، ان سے متعلق جب کبھی بات ہوتی ہے تو مطلب اس میں کہیں کچھ ذرا وہ سیدھا کچھ وہ ظاہر ہے اس کا وہ جو گلا ہوا حصہ ہے وہ فرنٹ پہ نہیں رکھا جاتا اور اس طرح بیچ دیے جاتے ہیں اکثر، دکھایا کچھ جب سیل آؤٹ کرنا ہوتا ہے، اگر نہیں کریں گے تو اگلے دن تو سارا ہی گل جائے گا، اور تب بھی نہیں کیا تو تیسرے دن تو تقریباً ہی گل جائے گا۔ تو اب مصیبت یہ ہے کہ جس سے خرید کر لے آیا اور بیچ میں کچھ گلا ہوا نکل آیا تو وہ ایک مصیبت ہے کہ اس کو واپس بھی نہیں لوٹا سکتے، اب بیچنا ہی بیچنا ہے، سیل آؤٹ کرنا ہی کرنا ہے۔ اب وہ نہیں کرتے اور فریش بھی لائے ہیں اور رک گیا اسٹاک بیچارہ، جس کا نہیں بکا کسی وجہ سے، وہ کیا کرے، اس کا کوئی راستہ کیسے نکلے گا؟ مطلب یہ تو اگر وہ دکھانا شروع کر دے گا، آلریڈی اس کا فریش نہیں بکا تو اب یہ خراب ہونے کے بعد کیا بکے، اور سارے کا سارا اس کے گلے پڑ جائے گا روزانہ کا دہاڑی دار آدمی۔ اس میں صحیح مسلم شریف میں جی ایک حدیث مبارکہ ہے، اور اس میں آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ ایک واقعہ ہے، اس واقعے سے ہمیں ایک اصول مل جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس روایت کا جو شمار ہے وہ 284 ہے۔ ٹھیک ہے، آقا دو جہاں گزر رہے تھے، ایک شخص غلہ فروخت کر رہا تھا، تو آقا دو جہاں نے اس کے غلے میں ہاتھ ڈالا، اس کو چیک کیا تو اوپر سے وہ غلہ خشک تھا لیکن نیچے بھیگا ہوا تھا، گیلا تھا۔ تو حضور نے اس سے سبب پوچھا کہ یہ اوپر سوکھا ہوا ہے، نیچے بھیگا ہوا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو اس نے یہ کہا کہ یہ غلہ میں لے کر آیا تو پھر بارش ہو گئی تھی، بارش میں یہ غلہ بھیگ گیا، اس کے اوپر پھر میں نے مزید غلہ رکھا تو وہ غلہ بارش میں بھیگا ہوا نہیں تھا، وہ سوکھا ہوا تھا۔ تو آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے اب جو جملہ ارشاد فرمایا وہ روح کو لرزا دینے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا دو جہاں نے فرمایا کہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں، انسان کی روح لرز جائے، جبکہ آپ دیکھیں کہ قدرتی طور پہ وہ ظاہر معاملہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یعنی یہ کہ جو خریدار ہے اس کی نظر تو سوکھے ہوئے غلے پر ہے، اس پہ تو پڑے، اور وہ اس سوکھے ہوئے غلے کی قیمت ادا کر رہا ہے، لیکن اس کے نیچے غلہ ایسا ہے جو بھیگا ہوا ہے، جو خریدار کے علم میں نہیں ہے۔ تو یہ اتنا سنگین جرم قرار دیا کہ وہ اس سے لا تعلقی براءت کا آپ نے اظہار فرمایا۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ جامع ترمذی کے اندر یہ روایت ہے، اس روایت کا شمار ہے 1948، 1948۔ جامع ترمذی کی اس روایت میں آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز حلال نہیں ہے کہ جو چیز وہ فروخت کر رہا ہے اس میں کوئی ایسا نقص ہے جو ظاہراً تو نظر نہیں آ رہا لیکن وہ بیچنے والا جانتا ہے، خریدار کو جب تک اس کا نقص نہ بتا دے اس کے لیے بیچنا جائز نہیں ہے، اس کے لیے بیچنا حلال نہیں ہے۔ بالکل صحیح، اس کے نقص کو بتانا ضروری ہے جو وہ جانتا ہے کہ اس کے اندر یہ کمی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور روایت، وہ حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اس کو مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ نے اس پر ایک بڑی لمبی تفصیلی کلام فرمایا ہے، جس میں آقا دو جہاں نے فرمایا کہ جب کوئی تاجر اس طریقے سے اپنا مال فروخت کرتا ہے کہ دکھاتا کچھ ہے اصل اس کی کچھ اور ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس پر فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ اللہ اللہ۔ اچھا، لعنت کرنے کا مطلب یہ نہیں، ہمارے ہاں تو لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ کا ایک اشارہ، جی، لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دور،
اللہ اکبر. یعنی یہ عمل ایسا ہے کہ جس کے نتیجے میں بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. یعنی اس نقصان کو وہ خود برداشت کرے. اس میں دیانتداری یا بتا دے. جی دیانتداری یہ ہے، خاص طور پہ یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جو پھل سبزیاں آن لائن ٹریڈنگ، جی 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 اس کے اندر یہ مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں. آپ کو تصویر لائن پرچیزنگ ہوتی ہے سر، وہ تصویر کچھ اور دیکھتے ہیں، جو ڈیلیوری ہوتی ہے وہ کسی اور چیز کی ہوتی ہے. جب یو کین ناٹ اوپن دا پارسل وداؤٹ پیمنٹ. بالکل آپ کو ہر جگہ اس دیانتداری کے تقاضے کو پورا کرنا ہے، خواہ آپ ٹھیلے پر ہوں یا بہت بڑے سپر اسٹور پر ہوں یا آن لائن آپ پرچیزنگ کر رہے ہوں، ہر جگہ ہمیں دیانتداری کے اس نبوی اصول کو اختیار کرنا ہے کہ جو بتائیں وہی فروخت کریں. بالکل صحیح. بریک کے بعد انشاءاللہ ہوتی ہے آپ سے ملاقات. آخری انشاءاللہ ایک سیگمنٹ ہے، اس حصے میں کچھ بات کرتے ہیں علماء کرام سے. شامدید. ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. بعض مرتبہ آپ کو اور مجھے، ہم سب کو خرید و فروخت کے وقت ایک اور چہرہ دیکھنے میں آتا ہے. جب دکاندار کو آپ کہیں کہ جی یہ آپ مہنگا دے رہے ہیں یا اس طرح ہیں، تو وہ آپ کو قسمیں کھاتا ہے جھوٹی کہ نہیں ایسا نہیں ہے، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، مجھے تو فائدہ ہی نہیں ہو رہا، اور قسم خدا کی میں تو اتنے کا لیا ہے اور اتنا یہ، اور بیجا نفع بھی اس میں رکھ رہا ہو اور قسمیں بھی کھا رہا ہوتا ہے. اگر وہ قسم کھا کے سچ بھی بول رہا ہو تب بھی، دیکھیں میری خود کی، میں تحدیث نعمت کے لیے کہہ رہا ہوں، عادت یہ ہے کہ میں اس سے فوراً یہ ٹوکتا ہوں ایسے دکاندار کو. میں کہتا ہوں آپ قسم نہ کھائیں، کوئی بات نہیں، آپ مت بتائیں آپ نے کتنے کی لیا، آپ یہ بتا دیں اتنے کی دینی ہے. نہیں، سیدھی بات ہے، بلا وجہ کی قسمیں اٹھانا. میں مفتی صاحب کے سامنے یہ سوال رکھتا ہوں باقاعدہ کہ قبلہ یہ بعض دکاندار کرتے ہیں ایسا، آپ نے بھی فیس کیا ہوگا کہ جی قسم خدا کی مجھے تو اتنے کی پڑی نہیں ہے، اور جس کی جیسی چاہیں قسم اٹھا لیتے ہیں، اور اس میں بیجا نفع بھی ان کو ہو رہا ہوتا ہے، اور کہتے ہیں مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہے اور یہ نہیں ہو. قسمیں کھانا، اس طرح جھوٹ بولنا یا سچی قسم بھی کھانا، تو کیوں کھانا، مطلب بے وجہ کیوں اس کی عادت بنانا؟ اس پر کچھ کلام آپ فرمائیں، وہ ہماری اصلاح کریں. جی بالکل، یہ ایک ہمارا معاشرتی رویہ ہو گیا ہے کہ ہر بات کے اوپر قسم اٹھا لینا. پہلے تو اس کو اگر سائیکلوجیکلی دیکھیں نا، تو ڈیمانڈ کے بغیر قسم اٹھاتا وہی ہے جسے خود اپنی بات کے اوپر یقین نہ. صحیح بات، مطلب چور مچائے یا تو اگلے نے آپ سے ڈیمانڈ کی کہ بھی آپ اس کام کے لیے قسم اٹھائیں. صحیح بات. اور اگر اگلے نے یہ کہا ہی نہیں کہ قسم اٹھا کے بتائیں، اور خود کوئی قسم اٹھا رہا ہے، تو سائیکلوجیکلی یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ اسے خود اپنی بات کے اوپر بلیو نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ حدیث مبارکہ کے مطابق اس شخص کو سب سے بڑا جھوٹا قرار دیا گیا ہے جو ایسے بات کے اوپر قسم اٹھائے. وہ لائق اعتبار ہی نہیں جو بات کے اوپر قسم اٹھائے. اور پھر یہ کہ جب جھوٹی قسم اٹھائے اس میں وہ صرف ایک گناہ نہیں ہوا، وہ کئی گناہوں کا مجموعہ ہو گیا. ایک تو اس نے جھوٹ بولا، شے کے عیب کو چھپایا، یا اس کی قیمت کی حقیقت کو چھپایا، یا اس کے کئی خصوصیات کو چھپایا، لہٰذا وہ جھوٹ کا مرتکب بھی ہوا، وہ دھوکے کا مرتکب بھی ہوا، وہ اللہ کے نام پر جھوٹ بولنے کا مرتکب ہوا. پھر اس نے قسم اٹھا لی، تو چونکہ یہ قسم شرعی قسم کے زمرے میں نہیں آتی، شرعی قسم کے تقاضے اور ہیں، تو یہ جو اس نے کہہ دیا تو وہ جھوٹی قسم کے زمرے میں آ گیا. لہٰذا یہ کئی گناہوں کا مجموعہ بن گیا. اور اس کا نتیجے میں کیا ہوا کہ وہ جو رزق حلال بن کر ہمارے جیب میں آنا تھا، وہ آنے سے پہلے ہی ہم نے اسے حرام بنا دیا اپنے کلام سے اور اپنے لفظوں سے. لہٰذا اس سے ہر حال میں احتیاط کرنی چاہیے، اور نہ اگلے کو دھوکہ دیں، نہ اپنے رزق کو رزق حرام بنائیں. جو چیز جیسے فیکٹ ہے ویسے بیچیں، نہیں بکتی تو اللہ کے حضور رجوع کریں، اور وہ ضرور اپنی بارگاہ سے آپ کے لیے غیب سے اسباب پیدا فرمائے گا. تو یہ نہیں ہے کہ شیطانی ہتھ کنڈوں سے اگر ہم نے رزق حاصل کر بھی لیا کہیں تو پھر وہ تو وبال ہے، وہ تو ایک لقمہ پیٹ کے اندر جو جا رہا ہے وہ تو جہنم کی آگ ہے. لہٰذا اس سے ہر حال میں بچنا چاہیے. بہت اچھی بات، خوبصورت. جزاک اللہ مصعب، بہت خوبصورت، ہمیشہ کی طرح لائک آلویز آپ بہت اچھا بولتے ہیں، کلام فرمایا، تشریف بھی لائے. میں ایک آخری پیغام لینا چاہتا ہوں جناب علامہ فیصل احمد بیگ عزیزی بندگی نظامی. بہت آپ کا بھی منفرد ایک لب و لہجہ ہے، اور فکر بڑی منفرد ہے، ہمیشہ سوچتے ہی منفرد ہیں، بولتے ہی منفرد ہیں. علامہ صاحب قبلہ، آج کی دکاندار اور صارفین کے حقوق کے اس موضوع پر جس قدر سیر حاصل کلام ہو سکا ہم نے اس مختصر دورانیے میں رکھا، جو بھی سوسائٹی سے ریلیٹڈ ایررز اینڈ کوسچنز بن سکتے ہیں میں نے آپ لوگوں سے کر لیے. کیا پیغام آپ کے ذہن میں آتا ہے اگر میں کنکلوڈ کروں آج کے ٹاپک کو، تو ویورز کو کیا میسج دیں گے آپ؟ بنیادی فکر یہ ہونی چاہیے کہ ہم ہر حال میں دین کے تابع ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمارا ہر عمل مسلمان کی حیثیت سے ہو، تجارت بھی اس میں شامل ہے.
جب ہم تجارت کریں تو ہم مسلم تاجر ہوں, واہ نبی کے غلام تاجر ہوں, اور اس تجارت میں نفع, اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ جناب اس میں تو ارننگ کم ہوئی, اگر ہم وہ 2 نمبر ہی کرتے تو زیادہ پیسہ کما لیتے. لیکن لانگ ٹرم میں دیکھی جاتی ہے تجارت جو ہے وہ انسٹنٹ ریزلٹ پر ڈیپینڈ نہیں کرتی ہے. بالکل صحیح اس کو لانگ ٹرم میں دیکھیں, جب آپ دیانتداری کرتے ہیں اس میں ارننگ بظاہر کم ہو رہی ہے, لیکن ایک سائلنٹ مارکیٹنگ آپ کی ہو رہی ہوتی ہے. جو آپ کا بائر ہے وہ آ کے سوسائٹی میں آپ کے متعلق بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز میں نے فلاں جگہ سے لی, وہ دکاندار دیانتدار ہے. بالکل صحیح. اس کی موٹیویشن پر بیسیوں اور بائرز آپ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یہ برکت ہوتی ہے. صحیح. ہمیں اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ لانگ ٹرم میں ہم سوچیں, اور پھر تجارت میں ہر معاملے میں خوف خدا ہو, تجارت میں بھی خوف خدا ضروری ہے. اور تکمیل میں 2 مصروں پہ کروں, آپ کا بھی ایک شعری ذوق ہے خاص اس کے لیے, کہ عشق نبی کے سرمایے سے کچھ ایسا کاروبار کرو. واہ. عشق نبی کے سرمایے سے کچھ ایسا کاروبار کرو, آئے منافع زیادہ سے زیادہ, لاگے لاگت کم سے کم. کیا بات, بہت خوب, ماشاءاللہ. میں مفتی صاحب بھی قبلہ آپ کو بھی بطور پیغام شامل کرتا ہوں کہ آج کا یہ علامہ صاحب ماشاءاللہ خوبصورت شعر پر آپ کا اختتام ہوا اور اچھا کلام بھی فرمایا. کوئی بس ٹو دا پوائنٹ, مجھے آپ اپنے ویورز, پوری دنیا اس وقت آپ کو دیکھ رہی ہے, کیا میسج دیں گے, کیا پیغام ہے اسپیشلی؟ جی یقیناً اس میں ہمارے لیے, جو ہمارے اپنے لیے اور تمام سننے والوں کے لیے پیغام یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہمیشہ خیر و برکت ہے. سچ بولیے, تجارت کیجئے, اسے پاکیزہ پیشے کے طور پر اپنائیے, اور معاشرے کے اندر آسانیاں پیدا کرنے کا ذریعہ بن جائیں. جس نے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی اور ان کو سہولت دی اور ان کو کم نرخ کے اوپر چیزیں بہم پہنچائیں, وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا, آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں لوگوں کے لیے آسانیاں بنانے والا بنائے اور اپنے لیے رزق حلال کمانے والا بنائے. کیا بات ہے. اور ینفع الناس بھی ٹھہرا, تجارت کی تجارت ہوئی, نفع رساں بھی ثابت ہوا, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا. وہ رحمان کے بندے جو زمین پر نرمی سے چلتے ہیں اور لوگوں کے لیے نرمی فراہم کرتے ہیں, لوگوں کو ہم ان سے نرمی سے پیش آتے ہیں, ان کے لیے مطلب آسانیاں فراہم کرتے ہیں, ان لوگوں کو خوشیاں بانٹتے ہیں. وہ اپنے جس پیشے سے بھی تعلق رکھتے ہوں, لوگ ان کے پیٹھ پیچھے, یعنی مسلم تاجر بنے, وہ مسلم دکاندار بنے, سب سے پہلے یہ سمجھ لے کہ وہ مسلمان ہے, کس نبی کا امتی ہے, کہ اس نبی کے بتائے ہوئے اصول, وہ پرنسپلز جو اس کے نبی نے بتائے تھے, وہ غیروں نے اختیار کیے تو کہاں سے کہاں پہنچ گئے. اور یہ ہے کہ انہی اصولوں سے دور بھاگے چلا جا رہا, اور پھر یہ بھی کہتا ہے کہ ترقی نہیں ہوتی. تو یہ تو دیکھیں کہ ترقی کرنے والوں نے ترقی کس طرح کی, کس راستے کو اختیار کر کے کی, کس انداز سے کی. آپ نے فرمایا نا کہ لاگت کم سے کم اور منافع زیادہ سے زیادہ آئے, تو یہاں پر تو اس طرح کے بھی اصول دیکھے گئے کہ کتنی لاگتیں لگی اور منافع کتنا کم لیا, اور بعضوں نے لیا بھی نہیں. حضرت عثمان غنی, اللہ اکبر, لیکن جس شعر کی طرف آپ نے اشارہ کیا تھا, اس کا وہ منافع جو جب انسان دیکھے گا تو کہے گا مولا یہ اتنا تو نفع تھا ہی نہیں, اتنی تو لاگت لگی نہیں. یہ تو حضرت علی کے اس واقعے کی طرف میں آپ کو لے کے جاتا ہوں کہ جب ایک کافر نے سوال کیا تھا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے, تو اس طرح اگر میں آپ کا اور اپنا کمپیریزن کروں تو اس وقت میں جس قسمہ پرسی میں ہوں اور آپ آسائش میں ہیں, تو اس کا مطلب یہ آپ کے لیے جنت ہوئی, میرے لیے قید خانہ ہوا. تو جناب علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار نے کہا تھا کہ اگر تو یہ دیکھ لے کہ میرے اس دنیا سے مرنے کے بعد میرے لیے کیا انعامات ہیں, تو اس دنیا کو میرے لیے قید خانے کا تصور کرے, اور اگر تو یہ دیکھ لے کہ تیرے مرنے کے بعد تجھ پر کیسا عذاب ہے, تو اس دنیا کو تو جنت تسلیم کرے گا. اور یہی بات ہے, چاہے دنیا میں کسی بھی شعبے جیو تو ایسے جیو. اب جب حضرت آئے گئے اور ذوق کے تار چھیڑ دیے ہیں, تو کیا ذوق مراد آبادی اور کیا ابراہیم علی ذوق, تو میں آپ حضرات کو اسی شعر پر اختتام کر رہا ہوں اور آپ حضرات کو شامل کرتا ہوں. جیو تو ایسے جیو زندگی رشک کرے, جیو تو ایسے جیو زندگی رشک کرے, مرو تو لوگ کہیں کون مر گیا یارو, مرو تو لوگ کہیں کون مر گیا یارو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام
مس نہ ہو جائے.